बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। ये इमरान खान साहब के लिए या इमरान खान साहब को मैंने शेर सुनाया है, क्योंकि जूँ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो सियासी हरकियात तेज़ हो रही हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ जितनी एक्टिव हो रही हैं, और तू इमरान खान साहब के जो हैं वो हाथ पांव फूल रहे हैं और वो कोई बड़ी गलती करने की तरफ जा रहे हैं। आज उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन इजलास उन्होंने आज बुला रखे थे। पहला इजलास था जी तर्जमानों का, बल्कि पहला आप यूँ कहें कि CEC का उनका इजलास था। और CEC वालों ने क्या कर लेना है जब लुटिया डुबो दी इमरान खान साहब ने खुद अपने हाथों से। तो बहरहाल वो इजलास तलब किया था। फिर उसके बाद तर्जमानों का इजलास था। एक इजलास खुफिया रखा गया जो किचन कैबिनेट का इजलास है, जिसमें आइनी और कानूनी जो माहिरीन हैं वो भी शिरकत करेंगे और जो काबिल एतबार लोग हैं वो शिरकत करेंगे। और उसमें उन्होंने बैठ के बेसिकली जायज़ा लेना है कि किस तरह करके अगर तहरीक अदम एतमाद को रोका जा सकता है, किस तरह करके अपने लोगों को डराया जा सकता है, किस तरह तहरीक अदम एतमाद से पहले वो जो है वो स्पीकर के ज़रिए कोई कार्रवाई की जा सकती है। मतलब वो रास्ते निकालेंगे, क्योंकि उनके साथ जो हैं वो एक बड़ा ज़हीन व फ़तीन दिमाग उनके साथ है, जो कानून की बारीकियों को बहुत ज़्यादा समझते हैं, फ़रोग़ नसीम साहब। तो वो कोई ना कोई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के ना इमरान खान साहब के ऊपर कोई ना कोई सियासी ट्रक चढ़ाएंगे। ये मैं आपको आज लिख लें मेरी बात, क्योंकि इस तरह के जो पैराशूटर्स होते हैं वो किसी के नहीं होते। तो बहरहाल आज की जो ख़बर आ गई है CEC के इजलास में जो गुफ्तगू हुई, उसमें इमरान खान साहब की इरशादात आलिया ये हैं कि जी के आप जो अपोजिशन का बयानिया है उसका जो जवाब है वो अपनी कारकर्दगी से दें। और केड़ी कारकर्दगी हुजूर, केड़ी कारकर्दगी कौन से वो खोपे ले आएँ, कौम वो कहाँ से एन के लेके आए जिनके वो लगा के उनको कारकर्दगी नज़र आ जाए। आपके तो मेरा ख्याल है कि अपनी हुकूमत के वज़ीरों को कारकर्दगी अपनी नज़र नहीं आ रही, या कम से कम दूसरे की कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। वो ख़त लिखा था शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि अपणियां नूं तुसीं रियोड़ियां वंड दित्तियां, अन्ना वंडे रियोड़ियां पहुँचो अपणियां नूं। ये हमारे पंजाबी में मिसाल है। और वो पहले नंबर के ऊपर वो क्या नाम है मुराद सईद साहब, उनको जनाब इन्होंने पहले नंबर पे कारकर्दगी के ऊपर अवार्ड दिया है टॉप 10 में से। और उसके ऊपर सवाल जब उठे और जब जवाब आए तो वो खलीदा फ़रूकी के ऊपर खामखा जो है वो गुस्सा निकाल दिया। और किताब किसकी थी, बात किसी की थी, क्या गई बात पे हुज्जत करना। तो गई बात पे जो हुज्जत करता है बेवकूफ़ होता है। तो ये जनाब लोगों को सुना रहे हैं और पढ़वा रहे हैं। अब लोग डाउनलोड कर करके किताबें पढ़ रहे हैं रेहान बीबी की, जो उन्होंने कहानियाँ लिख छोड़ी हुई हैं। तो और फिर दूसरा ये कि फिर जो उस कारकर्दगी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब वो बेचारे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी कारकर्दगियाँ कौम को बता रहे हैं, मैं बड़ा काम किया। भाई किसी ने कोई काम नहीं किया। और इस पर बहस हो सकती है, इस पर तो मुनाजरे हो सकते हैं कि इस हुकूमत ने कितना काम किया और कितना काम नहीं किया। तो लिहाजा इमरान खान साहब बैठ के बता रहे थे कि जाके बात करें, लोगों को बताएं कि हमारी कारकर्दगी है, हम तो जनाब ये काम कर रहे हैं, ये पोजीशन वाले तो फ़ारग हैं। और फिर वो कहते हैं कि जी के इत्तेहादी हमारे साथ हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने घबराना नहीं है, इत्तेहादी हमारे साथ हैं। अच्छा क्यों नहीं घबराना? क्योंकि एक तकरीब में वो तकरीब थी ये जो हाइड्रो से मुतल्लिक है, हाँ जी, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट से मुतल्लिक सिम्पोजियम था इंटरनेशनल। उसमें अपनी तकरीर करते हुए जो मुतल्लिका वज़ीर है मुनस्सर इलाही साहब, उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि खान साहब घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं। तो फिर खान साहब ने कहा नहीं, मैं घबरा नहीं रहा, कि वो मुझे आपके ख़ानदान पे पूरा यकीन है। ये वो ख़ानदान है जिसको इमरान खान साहब डाकू कहते थे, कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू परवेज़ इलाही। तो अब चलें, खैर कोई कातिल भी कहता रहा इनको। तो सियासत में इतनी जिसको कहते हैं कतईयत के साथ बात नहीं करनी चाहिए। तो बहरहाल वो इमरान खान साहब इसी बिहाफ के ऊपर के मुनस्सर ने मैंने कहता कि जनाब बस हम आपके साथ हैं। तो इमरान खान साहब ने उस पर यकीन भी कर लिया है। हालांकि इत्तेहादी जो हैं, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा काम हो रहा है वो मुस्लिम लीग काफ के ऊपर ही काम हो रहा है। अभी कल शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 1.5 घंटा लगा के गए हैं, मुलाकात करके गए हैं। और फिर घर का जो हाउस है वो इन ऑर्डर नहीं है। मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब वक्री बात कर रहे हैं, अमीनुल हक साहब वक्री बात कर रहे हैं, और जो हैं वो
نواز شریف صاحب وہ علیحدہ پیغام دے رہے ہیں کہ جناب کہ یہ 3 وفاقی وزراء ان پر کام کریں، ان سے بات کریں، ان سے رابطہ کریں، کوئی 2-3 ایم این اے کو نام بتا رہے ہیں وہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتحادی تو اتحادی، اپنے گھر کی خبر نہیں ہے عمران خان صاحب کو اپنی میں وہ خیر چلیں وہ تھوڑی سی غلط بات ہو جانی تھی. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے تھے کہ جناب کہ مجھے اتحادیوں کا پورا ساتھ ہے. اب یہاں پر آ جائیں جہاں پر عمران خان صاحب نے ایک غلطی کرنی ہے. وہ غلطی کیا ہے کہ دیکھیں کہ جب کسی کی جو ہوتی ہے نا گورنمنٹ ویک ہونا شروع ہوتی ہے یا کسی کی پوزیشن سیاسی طور پر ویک ہونا شروع ہوتی ہے، تو پھر جو ہوتی ہے ڈس انفارمیشنس یا انفارمیشنس اس طرح کی آتی ہیں کہ ان کے اوپر متعلقہ آدمی ریئیکٹ کرتا ہے. تو عمران خان صاحب اب ریئیکٹ کرنے پہ آ گئے ہیں. اب ان کے گھر کے سے وہ معاملات، خانگی معاملات وہ جو بھی ہیں، وہ اب اس کے اوپر اب وہ ہم تو نہیں نا کہتے کہ یہ والے کام کریں جناب، کام ہو رہے ہیں تو خبریں باہر آ رہی ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں. آپ نے تردید کروائی شہباز گل صاحب کے ذریعے، وہ فرح بی بی نے خود سے جو فرح شہزادی یا فرح خان جو بھی آپ ان کو کہہ لیں، انہوں نے ایک علیحدہ سے تردید جاری کی، لیکن لوگ نہیں رک رہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں. تو اب جی یہ پرسنل جو ہے وہ حملے، ذاتی حملے جو ہیں وہ ان پر انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا سی میں، اور کہا کہ میں چھڈاں گا نہیں، میں مادر پدر آزادی کو پائن کیڑی مادر پدر آزادی، یہ آپ یہ مادر پدر آزادیوں کی وجہ سے ہی آپ وزیر اعظم کی کرسی تک آئے ہیں، ورنہ پلے تے تھوڑی سی تیلا تو پھر بھی تسی کر دو سو میلا میلا. تو بہرحال وہ آپ کی اتنی بساط اور اتنی اوقات نہیں تھی جتنا آپ کو پروموٹ پاکستان کے میڈیا کے ذریعے کروایا گیا، پروپیگنڈا ٹولز اور پی آر کمپنیز بن گئی تھی کچھ ٹی وی یا میڈیا ہاؤسز جو ہیں. تو اب آپ کو وہ آزادیاں چبھ رہی ہیں. تو کوئی گل نہیں، آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. آپ سے پہلے آپ کے جو کہہ لیں کہ جن کے آپ پولیٹیکل ایجنٹ تھے پرویز مشرف صاحب، وہ اس میڈیا کے اوپر قدغنے لگا کے اور پورے کے پورے صحافیوں کے اوپر بین لگا کے جا چکے ہیں، ٹی وی چینل بند کروا کے انہوں نے دیکھ لیے تھے. لیکن یہ اقتدار جب ہاتھ سے ایک دفعہ سرکنا شروع کرتا ہے تو پھر گرفت میں نہیں آتا. اب آپ کے پیروں کے نیچے سے اقتدار کی زمین یا جو کہتے ہیں وہ تخت جو ہے وہ مسند اقتدار جس کو کہتے ہیں وہ پھسلنا شروع ہو چکی ہے. آپ کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی ہے حالات کے اوپر. تو اب آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. اب تو آپ کا دشمن چاہتا ہے کہ آپ ایک غلطی کریں، اور یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. کریں، بسم اللہ کریں، مطلب پڑھیں صحافیوں کو ڈالیں جیلوں میں تو لگ پتہ جائے گا آپ کو. تو لہٰذا ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. دوسرا جو اجلاس ہے وہ جب تک آپ یہ آپ کے تک ولاگ پہنچے گا تو دوسرا تیسرا اجلاس بھی عمران خان صاحب کر چکے ہوں گے. بیسیکلی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ترجمانوں کے اجلاس میں تو زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے کہ جی پہ جاؤ مخالفین کو رگڑیں، کیونکہ میں تو برانڈ ہوں، میں تو بڑا ایماندار آدمی ہوں. میری گھڑی جو ہے وہ اگر کسی نے چوری کر لی ہے تو میرا کیا قصور ہے، اور یہ میرے نیچے جو میرے جتنے بھی اے ٹی ایمز ہیں اگر وہ دیہڑیاں لگا کے چلے گئے ہیں تو میں تو ایماندار ہوں. کوئی ایماندار نہیں ہے، کوئی برانڈ نہیں ہے، پٹ چکا ہے یہ برانڈ. یہ جنہوں نے برانڈ بنایا تھا وہ اس برانڈ کو اب اپنے ہاتھوں سے توڑنا چاہ رہے ہیں، یا کم از ان کی خواہش یہی ہے. وہ گل بخاری ہماری دوست ہیں، لندن میں ہوتی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ وہ مطلب کسی نے کہا اپنے دماد کو کہ پھڑو انہوں، یہ تو اداروں کا ستیہ ناش کر دے گا. تو حضور اعلیٰ یہ جو باتیں ہیں مطلب یہ کہ اصول کی باتیں اصولوں والوں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. جب آپ کسی بے اصولی کے نتیجے میں آئے ہوں یا بے اصولیاں کر کے آپ کو لایا گیا ہو اور آپ نے اس کے اوپر آمین کہی ہو اور بھنگڑے ڈالے ہوں تو پھر آپ کے ساتھ بھی بے اصولیاں ہی ہوں گی، اور یہی پاکستان کی بدقسمتی ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ اقتدار سرک رہا ہے اب، اور یہ جو ہیں وہ اتاولے پڑ رہے ہیں، فرسٹریٹڈ ہوتے جا رہے ہیں، مضطرب، اور مطلب بکلاہٹ کا لیول یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بھونڈی حرکت کریں گے. اور جب خبر آتی ہے کہ جی کہ وہ پرویز مل لیا جناب شہباز شریف صاحب نے، اور ان کا پارا اور اوپر ہائی ہو جاتا ہے. جو لوگ عمران خان صاحب کو غصے کی حالت میں جنہوں نے دیکھا ہوا ہے وہ یہ کنٹرول نہیں رکھ پاتے اپنے اوپر. تو اب یہ غصے میں لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی یہ غلط فیصلہ کریں، اور یہ کریں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی نہ کوئی بونکی ماریں گے. تو جب خبریں اس طرح کی آئیں گی تو پھر ان کا، کیونکہ وہ ایک ہوتی ہے نا
جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک پرسنالٹی میں ٹھہراؤ ہوتا ہے طبیعت میں، وہ ٹھہراؤ تو آ نہیں سکا اس کا. آپ نے جو عملی مظاہرہ دیکھا ہے وہ تو دیکھا کہ یوں کر کے میں وزیر اعظم آپ کو بن کے دکھاؤں گا، منہ پہ ہاتھ. یار وہ جو کیا کہتے ہیں رنگ باز تھا ٹرمپ، اس لیول کے اوپر تو وہ کبھی نہیں گیا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ذاتی حملوں کے اوپر ان کو بڑا غصہ ہے. حالانکہ عمران خان صاحب یہ مکافات عمل ہے. آپ نے اور آپ کے ٹرولز نے اور آپ کے جو فالوورز ہیں اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں، انہوں نے مریم نواز کے اوپر کون سا ایسا وہ گند ہے جو نہیں پھینکا. مطلب میری وہ ہم بھی بہنوں بیٹیوں والے ہیں کہ میرے وہ زبان زیب نہیں دیتی جو آپ لوگ لینگویج یوز کرتے رہے ہیں. اور آپ خوش ہوتے تھے جب وہ لینگویج ہوتی تھی، جب یوز ہوتی تھی تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. آپ نے جتنے گھٹیا لوگ اپنے ارد گرد پال رکھے ہیں کہ جن کی لینگویج اور جن کی زبان جو ہے وہ آج بھی کنٹرول میں نہیں ہوتی. اور یہ شہباز گل صاحب جس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں، یہ سب سے پڑھا لکھا ڈاکٹر لائق فائق آدمی جو آپ کی ترجمانی کرتا ہے، وہ جس لینگویج اور جس لیول سے آ کے حملہ آور ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. تو یہ مکافات عمل ہے. آپ نے اپنے لوگوں کو ڈیتھ بیڈ پہ تھی کلثوم نواز، گھسایا، ان کے کمروں میں گھسایا. بلاول بھٹو زرداری اور ان کی فیملی کے متعلق، آپ ان کی بہنوں کے متعلق کیا کیا کچھ نہیں کہتے آپ کے لوگ. تو یہ مکافات عمل ہے، اس کے آپ کو جواب دینے پڑنے ہیں. اور یہ پالیٹکس ہے حضور، جس پالیٹکس کی آپ نے داغ بیل ڈالی تھی آپ کو اسی کے جواب ملیں گے. میں مطلب نواز شریف صاحب جب آپ کی جگہ پر ہوتے تھے یا مطلب جو آپ والے رول میں ہوتے تھے تو انہوں نے بے نظیر بھٹو سے متعلق، وہ حسین حقانی صاحب ان کے مشیر ہوتے تھے اور میڈیا سیل کے ہیڈ ہوتے تھے، کون سا بہتان، کون سا الزام اور کون سی غلاظت نہیں پھینکی تھی. لیکن نتیجتاً یہ آیا کہ ان کو پھر آپ ٹکرے. سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ نے پھر ان کو وہی کچھ ریٹرن کیا جو انہوں نے بے نظیر کو دیا تھا. تو آپ کو بھی پھر کچھ نہ کچھ تو ملنا ہے. اور یہ مکافات عمل ہے، قدرت کا یہ فیصلہ ہے. اور اسی طرح ہی ہوتا ہے. اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جناب کے جو ملاقات کو خفیہ ہوئی ہے عمران خان صاحب کے سابقہ درینہ ساتھی اور عمران خان صاحب کے معمار، ان کے چیف سپورٹر جناب جہانگیر ترین خان صاحب کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی خفیہ ملاقات. اور اس ملاقات یہ رپورٹ ہو گئی ہے اخباروں میں نا، ذرائع کے حوالے سے. اس ملاقات کے بعد اب خبریں یہ ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب نے اپنے جو حلقہ اثر میں ان کے اراکین اسمبلی ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کو پاکستان چھوڑنے سے روک دیا ہے. اور انہیں کہا کہ یار کہ کچھ بھی کسی بھی وقت کوئی نہ کوئی جو ہے وہ دھماکہ ہو سکتا ہے، تو ہمارا سین کے اوپر موجود رہنا بہت ضروری ہے. تو وہ فون شون کر رہے ہیں. ان کے جو سٹاف ہے، پرسنل سٹاف، وہ ایکٹیو ہوا پڑا ہے. اور دوسری بات یہ کہ لاہور میں بھی یا پنجاب اسمبلی میں جو فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے، ہم خیال گروپ جس کو آپ کہہ لیں پی ٹی آئی کے لوگوں کا، وہ بھی متحرک ہو چکا ہے. اور اس میں کہہ لیں کہ آج رات کو اس کا ایک اجلاس جو ہے وہ طلب کیا جا چکا ہے. اور یہ جناب جو ہے چینا گروپ نہیں یہ بہرحال گروپ اس کو کیا کہنا چاہیے، ہم خیال ہی کہنا چاہیے. اب اس میں جو ہے وہ غضنفر عباس صاحب ہیں، ان کے فارم ہاؤس کے اوپر یہ والا اجلاس ہونا ہے. اور طے پایا ہے اس اجلاس میں جو کنفرم لوگ جا رہے ہیں ان میں ہیں عامر عنایت شہانی ہیں، علی رضا خاکوانی ہیں، اعجاز سلطان بندیشہ ہیں، احسن جہانگیر ہیں، گلریز افضل گوندل ہیں. اور باقی ویسے اس گروپ میں جو ہیں وہ خواجہ داؤد سلیمانی، محی الدین کھوسا، تیمور علی لالی، غضنفر عباس چھینا، سردار شہاب الدین، فیصل فاروق چیمہ اور اعجاز خان کے علاوہ غلام علی اصغر، یہ بھی اسی گروپ میں یا کہہ لیں کہ فارورڈ بلاک کا حصہ ہیں، یا جو بھی کہہ لیں ہم خیال گروپ ہے اس کا حصہ ہے. تو عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آنی کہ ان کے اوپر حملے اب کہاں سے ہو رہے ہیں. پنجاب سے ہو رہے ہیں، اسپیکر کی چیئر سے ہو رہے ہیں، یا پھر ان کی اپنی طرف جو ہے وہ خطرات جو بڑھ رہے ہیں وہ منڈلا رہے ہیں، اور ان کے ہر راستے کی ناکہ بندی ہو چکی ہے. اور یہ جو ترجمانوں کے اجلاس، سی سی کے اجلاس، خفیہ اجلاس، اب یہ اجلاس عمران خان صاحب کو نہیں بچا سکتے. عمران خان صاحب سے کوئی نہ کوئی بڑی غلطی کروائی جائے گی، اور وہ غلطی جتنی بڑی ہوگی اتنا بڑا خمیازہ عمران خان صاحب کو بھگتنا ہوگا.
پہلا سب سے جو چھوٹی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ ذاتی حملوں کے بنیاد کے اوپر نجم سیٹھی کے خلاف کوئی پرچہ شرچہ کروا کے گرفتاری کروانی شروع کر دیں، یا کوئی اور جو ہیں وہ صحافی صوفی ان کو پکڑنا شروع کر دیں. یہ سب سے مائنر غلطی ہوگی، لیکن یہ غلطی بھی اتنی بھاری ہوگی کہ عمران خان صاحب اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے. یہ بات آج آپ لکھ لیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ جو کہتے تھے میرے خلاف عدم اعتماد آئی تو میں کسی نے فائر کر دیا بھائی تسی فائر کرو گے تو یہ ہوگی وہ والی نیوکلر آپشن، آپ نے اس کا مطلب ہوگا آپ یوز کر رہے ہیں، اور نیوکلر آپشن کے جواب میں نیوکلر آپشن ہی آتی ہے. تو عمران خان صاحب چاہ اپنے سارے پورے کر لیں اور ساری کوششیں کر لیں، کیونکہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا اور ان کے پاس تنکے کا بھی سہارا نہیں ہے. ماریں گے کوئی نہ کوئی بونگی. یہ بات آج آپ کی لکھ لیں میری. اور عمران خان صاحب کو کوئی ان کی جو ہے ایفرٹ نظر نہیں آ رہا کہ وہ ان کو بچا سکتی ہے. وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت جس کو ہم کہتے ہیں نا روڑے پہ گئے ہیں، پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ وہ دریائے صحافت میں غرق ہونے کی طرف جو ہے یا ڈوبنے کی طرف ان کی جو کشتی ہے وہ چل پڑی ہے، اور بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. باقی اللہ کے کام ہے، اللہ پاک جو چاہے سو کرے، اس کی بادشاہی ہے، کوئی نہیں روک سکتا. جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے اس سے اقتدار چھین لے یا جو بھی کر لے، اس کی مرضی ہے، بس مالک ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.